बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले DGISPR ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है पेशावर में, और वो गुफ्तगू बहुत जामे थी। और उस गुफ्तगू में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं या पाकिस्तान का जो एक नुक्ता नज़र है सिक्योरिटी के हवाले से, वो अफ़गान तालिबान से मुतल्लिक हो, वो अफ़गान तालिबान की जो कहे कि पनाह में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिव TTP है उनसे मुतल्लिक हो, और मुज़ाकरात की बात हो, TTP से मुज़ाकरात की बात हो या उसका सवाल हो, और फिर जो उस किस्म के मुतालबात पाकिस्तान की एक सियासी जमात से, मखसूस सियासी जमात की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं और किए भी जा रहे हैं, उसका भी इहाता इस गुफ्तगू में किया गया। और ये कि जो KP गवर्नमेंट है वो उनके जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनका तर्ज़ तखातुब, तर्ज़ सियासत और उनका अंदाज़ फ़िक्र, ये भी वहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया और इसका भी बड़ा तफसीली जवाब था। और अगर आप पूरी इस प्रेस ब्रीफिंग जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर थी सीनियर सहाफ़ियों के साथ, उसको अगर गौर से देखें तो एक नुक्ता बड़ा खुल के सामने आता है कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने चंद दिन पहले जो पहली दफ़ा एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि अबूरी अफ़गान रजीम, ये ज़िक्र किया था। आज उसका थोड़ा सा खुल के इजहार ये हुआ है कि DGISPR ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में एक मुंतखब इलेक्टेड गवर्नमेंट का हामी है, नुमाइंदा हुकूमत का हामी है। तो ये इशारा है, ज़ाहिर है कि ये जो गुफ्तगू है, ये जो इस फोरम के ऊपर जो बातचीत है, ये एक तरह से आप यूँ कहेंगे कि ये सफारती आदाब को मलहूज़ रखते हुए की जाती है। तो ये इशारा है जो पाकिस्तान के ऊपर बदअमनी जो है वो नाजल करते हैं या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भेजते हैं, दरअंदाजी करते हैं और फिर उनकी पुष्ट पनाही करते हैं, और उससे इनकारी भी नहीं होते और उससे तायब भी नहीं होते, और रंग बरंगे जो हैं वो आगे से पाकिस्तान के सामने जो है वो मुतालबात उल्टा रख देते हैं। तो ये उनके लिए एक बड़ा जिसको कहते हैं ना फाइन लाइन के तहत यूँ कहने के एक मैसेज है। इस मैसेज को डी कोड करने की ज़रूरत है और शायद काबुल ये मैसेज डी कोड कर पाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने खुल के ये बात कही है कि पाक अफ़गान मुज़ाकरात पर भारत को परेशानी है। और इसी तरह चूँकि इस प्रेस ब्रीफिंग में भी जिक्र था सुहेल अफरीदी साहब का, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी चंद दिन पहले उनको बहुत खुल के दावत दी कि आएँ मिल के काम करते हैं। अता तारड़ साहब ने इसकी बड़ी वजाहत की है कि वज़ीर आज़म साहब ने KP के वज़ीर आला को पेशकश की थी कि यानी इश्तराक की, ताउन की। आज यही बात DGISPR ने भी कही है कि वो उनके साथ हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं कि जी के तालिबान के साथ या TTP के साथ या किसी भी इस तरह के फ्रीक के साथ, अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, जो जिस तरह की भी वो गवर्नमेंट है उसके साथ हम बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह हो नहीं सकता, एक ही फ्रीक कर सकता है। ये वफाक की जिम्मेदारी है, ये वफाक का पोर्टफोलियो है, ये डोमेन वफाक की है और वफाक ने ही इस पर सारी गुफ्तगू करनी है। अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन फैलती है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कन्फ्यूज़ रखना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, लेकिन ये गलत फहमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूर हो जाएगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा इस दहशतगर्दी के हवाले से सफ़र किया है, और अब भी वो तब भी दहशतगर्दों को आबाद करने के ऊपर वो खाइफ थे और उन्होंने एहतजाज किया था, और अब भी वो ऑपरेशन की मुखालफत करने वालों के ख़िलाफ़ है। उनको अंदाज़ा है कि किस भाव बिकती है। तो बाकी जो है वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो गज़ा जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए जो तुर्की में इजलास है उसमें शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ मौजूद हैं। और जो लाहौर पंजाब में जो इस वक्त आलूदा हवाएं चल रही हैं और जो इक़दामात हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्मोक के हवाले से, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक और बड़ी एक अहम काविश वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उन्होंने KPLI एक इदारा बनाया था, ये जो लीवर ट्रांसप्लांट करता है, किडनी का एक इदारा है, और इसको रोकने के लिए बड़े रकीक हमले किए गए और बड़ी जिसको हम कहेंगे ना जी कि बड़ी ओछी हरकतें भी की गई। जो आइनी मनसबदार थे उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपने
کسی بھائی کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے ایک نیشنل لیول کا جو پروجیکٹ تھا اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. اب یہ ایک تعطل کے بعد، بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد کے پی ایل آئی جو ہے یہ ایک پی کے ایل آئی، سوری معافی چاہتا ہوں، پی کے ایل آئی یہ ایک مستند ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. 1000 اس میں ٹرانسپلانٹ کے کامیاب آپریشن ہوئے ہیں اور 60 لاکھ افراد اس سے مستفید ہو چکے ہیں. یہ ایک کامیابی ہے. یہ اگرچہ یہ پنجاب کا پروجیکٹ ہے لیکن یہ پاکستان کا فخر ہے اور سب کو ہم کو فخر کرنا چاہیے اس طرح کے منصوبوں کے اوپر. اور ذاتی جو مفادات ہوتے ہیں ان کو جب قومی مفادات پر ترجیح دی جائے تو پھر نتائج اس کے اچھے نہیں نکلتے. آج یہ جو ادارہ ہے ٹرانسپلانٹ کا، یہ ایک عالمی جو سنٹرز ہیں ان میں ایک اپنی جگہ بنا گیا ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے. مجھے تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے سعید چوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ تم تمہید بہت لمبی باندھتے ہو، تو وہ آج پھر ذرا تمہید لمبی ہوگی چونکہ خبریں زیادہ تھی. چوئی صاحب معافی چاہتا ہوں میں. اور سعید چوئی صاحب نے جوائن کیا ہمیں اور خالد قیوم صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. اور جو ہمارے دوست ہیں شاکر سولنگی صاحب، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ. سر، یہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اگر ہم اس کو ون لائنر دیں تو آپ کے نزدیک کیا مطلب اس کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ مدعا کیا ہے؟ مدعا جو مجھے سمجھ آئی ہے اور جس جگہ بھی یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور جو جس مقام کا چناؤ کیا گیا اس سے تو مجھے لگتا ہے جو مرکزی ان کا خیال تھا اس پریس کانفرنس، وہ جو دہشت گرد ہیں اور افغانستان سے جو آتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ریاست کی اسٹریٹجی ہے یا پالیسی ہے اس کا یہ ایک واضح دو ٹوک اظہار ہے. یہ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بھیک نہیں مانگیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا. امن کی. اور انہوں نے کہا یہ طالبان جو ہیں ان سے امن کی بھیک نہیں مانگی جائے گی. انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں بات کی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں گے مذاکرات، تو پھر ہم نے ابھی بھی ان کو جو مذاکرات پر یہ آمادہ ہوئے ہیں، یہ جو زبان سمجھتے تھے امن کو ایک موقع ایک طرح سے دیا گیا ہے، ورنہ اس کے بعد وہی زبان جو ہے استعمال کی جائے گی جو ہم نے جو 11-12 اکتوبر کو کی تھی، اور پھر جو ہمارے 8 اکتوبر کو جو سانحہ ہوا اس کے بعد جو ہم نے ریکٹ کیا تھا جس طرح سے اندر جا کے، کائنیٹک ایفرٹ کے بعد یہ میز وہ پہ سارا وہ ہوگا. اور دوسری انہوں نے جو بات کی ہے، یہ پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا. پہلے ہم ان کو کہتے تھے بری حکومت، پھر ہم نے ہماری وزارت خارجہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا افغان طالبان رجیم. جی، اس کا مطلب یہ کہ وہاں نمائندہ حکومت نہیں. اور اس وقت بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا تھا، یہ توقع ظاہر کی گئی تھی وزارت خارجہ کی طرف سے کہ وہاں حقیقی عوامی نمائندہ حکومت جو ہے وہ ہوگی. انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. اور پھر جو دہشت گردی کے جہاں ان کو سپورٹرز ملتے ہیں، ان میں جو ہمارے لوگ ہیں، ان میں وہ جو منشیات مافیا ہے، جو سمگلرز ہیں، اور ان میں کچھ سیاستدان بھی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں 1 ایکڑ سے 20 سے 18 لاکھ روپے جو پرافٹ کماتا ہے، وہ جو 25 تک جو پوسٹ وہاں اور 12,000 ایکڑ وہاں جو ہے وہ کاشت کی ہوئی. کھلی منڈیاں لگتی ہیں وہاں پہ، اور کھلی منڈیاں، پھر وہاں سے جہاں سے چرس بن کے وہ آتی ہے، پھر چرس بنتی ہے، پھر واپس جاتی ہے، پھر مختلف نشے جو اور ہیں وہ وہاں سے بنتے ہیں. اور پھر وہ اس کی جو ہے وہ کہہ لیں آپ کے وہ دہشت گردی کا جو اسپیکٹرم وہ کہا کرتے تھے وہ یہی ہے نا. یہ پیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ سمگلروں سے، ایک دوسرے اسی طرح کی معاون و مددگار ہیں اور معاون و مددگار ہیں. یہ جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب ہم نے یہ بتا دیا کہ جناب نہیں، اب بس جو ہو گیا ماضی میں ہو گیا. اور ویسے بھی دوحہ میں انہوں نے جو وہ امریکہ والے دوحہ مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ وہاں الیکشن کروائیں گے عوامی نمائندہ. یہ تو اب غاصب ہے وہاں پہ ایک طرح سے. انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ہم ہی ہیں بس. تو ہم ہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اور ہم ہی ہیں تو پھر کم از کم جو ریاست کے اصول ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ رہنے کے اصول ہوتے ہیں، کچھ بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں، کوئی آئین ہوتا ہے ملک کا، کوئی اس کا معیشت کا سسٹم ہوتا ہے. ان کی تو معیشت ہے ہی اس پہ اسمگلنگ پہ ساری. اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں کچھ یہ مافیاز جو ہیں، ان میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا، ہمارے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں ہمارے. ہاں ایسے ہی ہے اور بڑی تکلیف ہے ان کو. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے، خالد قیوم صاحب، کہ ایک تو بات بھی انہوں نے کہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ تقریباً 2500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے اور 20-25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایک چیک پوسٹ بن سکتی ہے
اور یہاں باقی دنیا میں تو دو طرفہ بارڈر کی سیکیورٹی ہوتی ہے اور ہمیں یہاں پہ اکیلے کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو لیکیج ہے یا جو کراسنگ ہے وہ ناجائز یا غیر قانونی, اس کا روکنا مشکل ہے until unless کہ دوسری طرف سے بھی جو فریق ثانی ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے. تو ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ایک ایسی رجیم جو پچھلے کوئی کم از کم 70-80 سال سے جو ہے وہ ان کی اکانومی جو ہے وہ وار اکانومی ہے, اور اسی طرح کی بد امنی سے وہ اپنا کوئی رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ادروائز آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ماں سوائے چند باغات کے یہ جو پھلوں کے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ ان کی اکانومی یا تو قالین ہے تھوڑے سے, وہ بھی بڑے نہ ہونے کے برابر وہ کسی دور میں ہوتے ہوں گے, قالین بافی کی جو صنعت ہے. تو یہ مطلب یہ کہ امن کی توقع کتنی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وار اکانومی کا, اور اس میں DGISPR نے جو ہے یہ جو دہشت گردوں کی جو معیشت ہے ان کی جو اکانومی ہے اس کو بھی ایکسپوز کیا. صحیح. اور جس طرح سعید چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہاں پر جو 1 ایکڑ افیون کی جو پیداواری جو ان کو آمدن موصول ہوتی ہے, اب وہ 25 لاکھ جو ہے 20 سے 25 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور پاکستان کی جو زرخیز ترین زمین ہے, اور جو بھی فصل پاکستان میں کوئی ایسی فصل نہیں جو اتنا زیادہ منافع جو ہے, اتنی زیادہ آمدن جو ہے وہ پاکستان میں کسی بھی فصل سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. اور اس میں دیکھیے جس طرح منڈیوں کی بات کی گئی کہ وہاں پر منڈیاں جو ہیں وہ لگتی ہیں, باقاعدہ آڑت کی دکانیں ہیں, اور کھلے عام جو ہے وہاں پر جو ہے وہ آڑت کا کاروبار ہوتا ہے افیون کا. اور یہ جو کاروبار ہے منشیات کا, افیون کا, سمگلنگ کا, اس میں ایک شراکت داری ہے وہاں کے جو مقامی افغان طالبان ہیں ان کی, اور جو سمگلرز ہیں ان کی, اور جو TTP کے لوگ اور دہشت گرد ہیں یہ وہاں پر اس کاروبار اور شراکت داری کا حصہ ہے. اور اس سے جو حاصل ہونے والی آمدن ہے اس کو جو ہے وار لارڈز, دہشت گردوں, افغان طالبان اور مقامی جو کاشتکار ہیں ان کے درمیان باقاعدہ اس کی ایک تقسیم جو ہے اب وہ کی جاتی ہے. وہ اس کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں اور پھر کاروبار کو وسعت دینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. صحیح. اور اس میں دیکھیے کہ واضح ایک اور جو بات جو آپ پہلے پوچھ رہے تھے سعید چودھری صاحب سے کہ ون لائنر جو ہے اس ساری گفتگو کا کیا نتیجہ ہے. ون لائنر اس ساری گفتگو کا DGISPR کی گفتگو میں یہی ہے کہ پاکستان نے استنبول کے جو مذاکرات ہوئے ہیں ان میں واضح کر دیا ہے کہ یہ آپ نے دہشت گردی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے اس دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے کس طریقے سے ختم کرنا ہے. لیکن یہ کیپیسٹی کا بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے نا, یہ ان کی کیپیسٹی ہے بھی کہ نہیں کہ وہ اس دہشت گردی کو ختم کر کے کچھ اور کر سکیں. اگر وہ ختم نہیں کر سکتے تو اس میں پھر وہ رکاوٹیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ جو لوگ یہاں سے جب پاکستان میں ان کے خلاف آپریشن ہوا تو انہوں نے وہاں جا کر جو ہے افغانستان کے اندر پناہ لی, تو ان کو پاکستان کے حوالے جو ہیں افغان طالبان رجیم جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ اتنی طویل 2600 کلومیٹر طویل جو سرحد ہے اس میں جو ہے وہ 25 سے 45 کلومیٹر تک ایک چوکی بنیاں ہیں, اور پاکستان کی طرف سے تو پورے گارڈز اور پوری سیکورٹی کا انتظام ہے. دوسری طرف سے بھی گارڈز آتے ہیں, وہ اس وقت آتے ہیں جب انہوں نے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرانا ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ پھر فائرنگ کرتے ہیں, اور اس فائرنگ کے ذریعے دہشت گردوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے. اور اس طرح دیکھیے کہ پاکستان کا تو کوئی نیا جو ہے اور بڑا مطالبہ نہیں ہے. پاکستان تو ان کو ان کی جو کمٹمنٹ ہے جنیوا جو وہاں پر قطر میں دوحہ میں
معاہدے کے اندر جو ہے وہ طالبان نے رجیم نے کی تھی وہ وعدہ یاد کروا رہے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے کمٹمنٹ دی تھی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. افغانستان جو ہے ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کی سرپرستی نہیں کرے گا. تو آپ سے تو ہم اس کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں پر تو یہاں تک بھی اس معاہدے کے اندر لکھا گیا تھا, کہا گیا تھا کہ افغان طالبان رجیم کابل پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرے گی, اور وہاں پر عوام کی جو نمائندہ حکومت ہے اب وہ بالآخر جو ہے وہ قائم ہوگی. لیکن ان میں سے ایک بھی جو کمٹمنٹ ہے, ایک بھی جو وعدہ ہے, وہ طالبان قیادت نے, طالبان رجیم نے پورا نہیں کیا. اور اس میں دیکھیے کہ اب پاکستان نے تو واضح طور پر جو ہے یہ موقف لے لیا ہے, اور اس میں کوئی بڑے عرصے تک پاکستان نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا, اور بڑے عرصے تک پاکستان نے دہشت گردی میں جو ہے وہ پاکستان نے بڑی قربانیاں دی. لیکن اور یہ اس میں قربانی ہوگا نا خالد قیوم صاحب, میرا خیال ہے کچھ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا پھر اس کے اوپر راضی نہیں ہیں. اس کی ایک مثال پاکستان تحریک انصاف کی ہے. شاکر سولنگی صاحب, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات جا کے کریں گے افغان طالبان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, یا پھر پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ جی کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے پاس لائسنس ٹو کل جو ہے اس کو منسوخ نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں, یا پھر خاموشی سے بیٹھ جائیں, وہ آپ کو آ کے قتل کرتے ہیں, آپ کو, آپ کے جوانوں کو, آپ کے افسروں کو, آپ کے بچوں کو, تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو آج ان کا بھی جواب دیا گیا, ان کی طرف سے بھی, یا ان کو بھی جواب دیا گیا, چونکہ صحافیوں کا سوال تھا کہ یہ مذاکرات کی جو باتیں ہوتی ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو کنفیوژن پھیلے گی, وفاق کا حق ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ چھوٹی سی بات آپ کے خیال میں سمجھ نہیں آتی, یا پھر وہ پاکستان کے سٹیک کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہے اپنی؟ دیکھیں شاہ جی, پی ٹی آئی تو کلیئر ہو چکی ہوئی ہے پہلے ہی, کیونکہ پی ٹی آئی پر یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو دوبارہ سے کے پی کے میں بسایا ہے, آباد کیا ہے, انوائٹ کر کے بلا کر افغانستان سے انہوں نے جو جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے وہ تو مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں ہیں. میں پشاور ایک دوست صحافی سے جب ڈسکس کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے جو آدھے اضلاع ہیں وہ مکمل طور پر طالبان کے ٹی ٹی پی کے قبضے میں ہیں, اور باقی آدھے اضلاع پر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یا وزیر اعلیٰ گنڈاپور تھے اس وقت تو ان کی حکومت ہے. تو پی ٹی آئی پر یہ الزام پہلے بھی لگتا رہا ہے, اور یہ اسٹیبلش بھی ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی نرم گوشہ رکھتی ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, دہشت گردوں کے حوالے سے, اور کھلے عام ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہوتی ہے. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی وہ ہمارے جوانوں کو شہید کر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں, سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلتے ہیں, تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ شاہ جی پی ٹی آئی نے جرگے بھی بلائے ہیں, ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں انہوں نے بھی کل رابطے کیے ہیں, تمام جو مختلف جماعتیں ہیں, امیر مقام سے بھی رابطہ کیا ہے, مولانا فضل الرحمان سے, سراج الحق سے, شیرپاؤ صاحب سے, ایمل ولی خان سے. تو یہ جرگہ بلا رہی ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جرگے میں وہی بات آتی ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہوتا ہے, اور جو پی ٹی آئی کی حامی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں تھوڑا بہت دہشت گردوں کے حوالے سے ان کا موقف ہے, تو وہی موقف آتا ہے. لیکن عملاً تو کچھ بھی پی ٹی آئی نے تعاون نہیں کیا, نہ وفاق کے ساتھ نہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. وفاقی حکومت, سیکیورٹی ادارے جب خیبر پختونخوا کی حکومت کو, گنڈاپور کو کہتے رہے کہ بھئی آپ تعاون کریں, صوبائی حکومت جب تک تعاون نہیں کرے گی مقامی سطح پر تو تب تک یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا. اور آپریشنز, وہ کہتے ہیں کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے, 22 آپریشن ہو چکے ہیں, دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. بھائی دہشت گردی ختم ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے, جہاں جہاں آپریشن ہوئے تھے وہاں دہشت گردی یا تو مکمل طور پر جس طرح سوات کلیئر کر دیا گیا تھا, یا جنوبی جو شمالی وزیرستان وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں جہاں آپریشن ہوا ہے وہاں دہشت گرد یا تو بھاگ گئے ہیں یا مارے گئے ہیں. لیکن جب 15 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو
تو 15 سال میں یہ پی ٹی آئی نے ہی دوبارہ ان کو آباد کیا ہے، ان کو چندہ بھی دیا ہے، ان کو بھتہ بھی دیتے ہیں، ان سے اجازت لے کر وزیر اعلیٰ اپنے گاؤں میں جاتے رہے ہیں۔ تو شاہ جی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بات تو خیبر پختونخوا میں ظاہر ہے نہیں دہشت گردی کے حوالے سے نہیں مانی جا سکتی، اور پی ٹی آئی اس لیے کیونکہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ سوچ رہا تھا شاہ جی کہ افغانستان میں جو کلعدم ٹی ٹی بھی بیٹھی ہے، وہ افغانستان میں دہشت گردی کیوں نہیں کرتے، افغانستان میں بدامنی کیوں نہیں پھیلاتے، افغانستان میں دھماکے کیوں نہیں کرتے؟ وہ بٹھائے گئے ہیں پاکستان میں دھماکے کرنے کے لیے۔ پاکستان سے شکایت افغانستان کو کیوں نہیں ہے کہ بھائی پاکستان سے افغانستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، یا ایران کو شکایت نہیں ہے پاکستان سے، چائنا کو شکایت نہیں ہے پاکستان سے؟ تو ہمیں جو شکایت ہے وہ عالمی سطح پر اسٹیبلش ہو چکی ہے، ثالث جو ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہے، اسٹرانگ ہے۔ افغان طالبان جو ہیں وہ ہمیں کمٹمنٹ دے چکے ہیں متعدد بار، ایک بار بھی نہیں، متعدد بار، اور استنبول مذاکرات میں بھی زبانی کلامی تو وہ طے کر کے جاتے ہیں، جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا، وزیر اطلاعات نے بھی کہا، خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ بھائی وہ تسلیم کرتے رہے تھے، معاہدہ کر کے چلے جاتے تھے، پھر وہ فون کر کے کابل سے رابطہ کرتے تھے، وہاں سے پھر ان کو انکار ہوتا تھا تو پھر کہتے تھے کہ بھائی دستخط ہم نہیں کریں گے اس معاہدے پر۔ کئی معاہدے ہوئے لیکن وہ کابل فون کرتے تھے تو وہ ہو سکا۔ یہ جب بات چیت ہو رہی تھی نا سعید چودھری صاحب، تو یہ ایک مطالبہ اچانک سے آ گیا تھا سامنے کہ جی کہ یہ امریکہ کو کہیں کہ ہمارے اوپر جو ڈرون حملے ہیں وہ بند کریں، کیونکہ پاکستان نے ان کو ایئر سپیس دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ کسی اور ملک سے آپریٹ ہو رہے تھے، وہ تو قطر سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ڈی جی ایس پی آر ڈی جی ایس پی آر نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں تو کبھی، ایک تو ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ڈرون حملے جو ہیں اس کی شکایت افغان رجیم نے ہم سے ابھی تک باضابطہ کی بھی نہیں اس سے پہلے، اور وہاں پر بھی اس کو باضابطہ کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید مسئلہ سلجھانا ہی نہیں چاہتے۔ جب ایشو اس بات کے اوپر ہے، ایک سرٹن ایک نقطے کے اوپر جو ڈسکس ہو رہا ہے، جو ایجنڈے پر شامل ہے، اس میں دوسری تیسری چیزیں لے کے آنا، ریلیونٹ چیزیں، اس وہ کا دیکھیں نا، طرز عمل جو ہے ہمارا تو صرف ایک نقطہ تھا کہ جناب آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے لیے، ان کو روکیں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ وہ کہہ رہے تھے جناب یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے ٹی ٹی پی کا، اور یہ ہم نے وہاں ان کے سامنے ثبوت رکھ دیے کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کور دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے بندے شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ آج بھی ڈی جی ایس پی آر نے یہ کہا کہ 60% افغان ہوتے ہیں ان میں، وہ پاکستانی تو ہے نہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا دلچسپ یہ کہنے کے ایک لفظی گولہ باری ہوئی تھی، ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا تھا جناب ہم نے ان کو پیشکش کی کہ ہم ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، ملک بدر کر دیتے ہیں، تو پاکستان نے یہ مسترد کر دی۔ تو پھر ہماری طرف سے وزارت اطلاعات نے جو اس کا جواب دیا، ان نے یہ من گھڑت بات ہے، اور یہ جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں سے ہی یہ ہو سکتا ہے معاملہ۔ اس کا جو میں سمجھوں اس کو اگر ڈی کوڈ کریں، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں، لیکن کہاں نکال دیتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، ہم نے کہاں نکالنے ہیں۔ یہ 2600 کلومیٹر سرحد ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائے پاکستان کے اندر، ہم نہیں ایسے نہیں، ریاستی تحویل سے دوسری ریاست کو دے، ہاں ایک ریاستی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری تحویل میں دیں۔ جیسے ہم افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں، آپ پڑھ کے لکھ پاس کے جاتے ہیں، پڑھ لکھ ریکارڈ کے کے ساتھ، ڈیٹے تو کے آپ ساتھ، بھی ریکارڈ کے ساتھ ہمارے اگر بندے ہیں تو ہمیں واپس کر دیں، اگر نہیں ہے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ سارا، اور یہ اس کو نیا نقطہ جب شامل کرنا ہوتا ہے نا، ایک مذاکرہ شروع ہو جاتے ہیں، ایک نقطے پہ بندہ ایک فوکس کرتا ہے، تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا مخالف فریق کے پاس، تو پھر ایک نیا نقطہ لے کے آتا ہے، پھر ایک نیا نقطہ لے کے آتا ہے، پھر ایک نیا نقطہ لے کے، وہاں تو ایک بات بھی جو ہے یہ اپنی سچ ثابت نہیں کر سکے۔ اسی لیے تو جب یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے ہمارا جو وفد تھا، یہ ہماری وزارت، ہمارے وزیر اطلاعات نے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا جناب ختم ہو گیا مذاکرات، پھر وہ تو میزبانوں نے روکے تھے۔ اور دوسرا جو یہاں بات کی جا رہی ہے جناب، شاید بھارت کی کوئی جناب، بھارت تو جناب جو جنگی مشقیں کر کے وہ سمجھ رہے تھے ہم پاکستان کو انڈر پریشر کر لیں گے اور انگیج کر لیں گے پاکستان کو، اور دوسری طرف سے جناب یہ جو لوگ ہیں یہ حملہ آور ہو جائیں گے، دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ جائیں گی، وہ سارا ہی الٹا ہو گیا۔
बजाय इसके कि वो हम पे प्रेशर डाल सकते, वो हमें एंगेज करते, हमने उनको एंगेज कर लिया हुआ है। अब आपके लिए ये हैरत की बात होगी, जो एयरफोर्स, जो भी एयरफोर्स के त्यारे हैं वो पता चल जाता है, जब फलां जगह से एयरपोर्ट से कोई त्यारा उड़ा है या फलां जगह चला गया, ये है ना, इतना तो हो जाता है ना, एप्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम उनको ये बता रहे हैं कि जनाब जो जम्मू से एक त्यारा उड़ा है उसमें आपका एयर चीफ है जो गुजरात में लैंड किया है, सही, उनको तो इस बात पे फिक्र पड़ी हुई है कि जनाब हमारी जो नकल हरकतें हद तक जो है ये वाच की जा रही है, इस पर नजर रखी जा रही है, उनको तो अपनी पड़ी हुई है, इनकी मदद को वो क्या आएंगे। और ये झूठ बोलते हैं, और आप जो प्रोपेगेंडा झूठा करते हैं, कभी जनाब हेलीकॉप्टर पता नहीं कौन कौन से दिखा देते हैं, हमारी ही जंगी मशकें जो है वो अपनी शो कर देते हैं, टैंक दिखा दिया जनाब, जैसे DGSPR ने कहा आज। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल हुआ जी इस ब्रीफिंग में कि गजा में पाकिस्तान की अफवाज भेजना, तो उन्होंने बड़ा दो टोका कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला होगा, इसमें हमें सियासत में और इस तरह के मामलात में फौज को मत घसीटें। तो ये एक खास माइंडसेट के लोग जो हैं वो ये वाली बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये वही माइंडसेट है जो चाहता है कि जो दहशतगर्द हैं जो KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ फौज पाकिस्तान जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, जिस हवाले से DGISPR ने कुछ अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो भी दिए कि इस साल जो है 62,000 से ज़ायद जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए, जिनमें जो है वो 1667 दहशतगर्द मारे गए। और जो सईद चौधरी साहब ने बात की अफगान जो दहशतगर्द उनमें शामिल थे, उनकी तफसील भी दी है, अदाद-ओ-शुमार भी दिए हैं DGISPR ने कि 128 जो दहशतगर्द हैं जो मारे गए हैं वो अफगानी हैं। और इस तरह उनकी जो मुदाखलत है वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त सरपरस्ती जो है उनकी अफगान तालिबान की तरफ से हो रही है। और उसमें देखिए कि ये वही माइंडसेट है जो दहशतगर्दों के साथ भी मुज़ाकरात के लिए मुहिम चला रहा है, कैंपेन चला रहा है, ख़ास तौर पर KP के अंदर जो है वो उनकी तरफ से जो है वो बार बार कोशिशें की जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही जो है वो PTI का और PTI की क़यादत का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो हमेशा से रहा है। इसी वजह से उनको वहाँ अफगानिस्तान से लाकर यहाँ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको उन दहशतगर्दों को आबाद किया गया। और उनकी आबादकारी का सिलसिला जो है फिर जब तब्दीली आई तो उससे जो है वो रुका। आज जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दी के KP के अंदर, वो सहूलतकार वही हैं आज जिनको यहाँ लाकर आबाद करवाया गया था, और वो इस दहशतगर्दी के इन हमलों के अंदर भी वाक़ई मौजूद हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है, आप देखिए कि जो अफगान तालिबान रजीम है उसने खुद रजू किया पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे, तो पाकिस्तान जो है फिर अपने दोस्त ममालिक को किसी सूरत पाकिस्तान नाराज़ नहीं करना चाहता, और उनके कहने पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। और अब देखिए कि जो इस वक्त को पेशरफ्त हुई है इस्तांबुल के अंदर, वो भारत को बिल्कुल हजम नहीं हुई। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर भी इंगेज रखा जाए, मशरकी सरहद पर भी इंगेज रखा जाए। और इस हवाले से आप जानते हैं कि भारत को जो है वो इस खित्ते के अंदर पहले ही बड़ी नाकामियों का सामना है। अब एक ताज़ा जो उनका मामला इस वक्त भारत के अंदर ज़ेरे बहस है। अब वो जो ताजिकिस्तान के अंदर जो उनकी वाहद एयर बेस थी पिछले 20-25 साल से, वो भी गई, उसको ताजिकिस्तान वो भी गई। चले ये अब अगले टॉपिक पे हमने जाना, लेकिन उससे पहले मैं अदा करना चाह रहा था शाकिर सुलंगी साहब का। टाइम बड़ा थोड़ा है, वैसे मेरा दिल था उनसे एक और सवाल मैं पूछूं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है। और हमें अहमद वड़ाई साहब ने ज्वाइन किया है और स्मोक वाली डिस्कस करेंगे खबर हम उनके साथ। अहमद वड़ाई साहब, स्मोक लाहौर में जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है, दूसरे नंबर के ऊपर है लाहौर, और इस वक्त जो औसत इंडेक्स है, एयर इंडेक्स है, वो 479 तक पहुंच गया है।
लोअर माल 804, शादमान 790, गुलबर्ग 770, सिविल सेक्रेटरीट 756, सांदा रोड 745, DHS 744, शालीमार में EQI 585। इसके अलावा दीगर शहर हैं गुजरांवाला 762, फैसलाबाद 359, मुल्तान में 304। बनेगा कि स्कूल और दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।